बाप और बेटा रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा मकाबीन की किताब उसका 7 बाब। 7 भाइयों की शहादत। और ये भी वाक़या हुआ कि 7 भाई अपनी माँ के गिरफ्तार किए गए और बादशाह ने उन्हें कोड़े और चाबुकों के अजाब से मजबूर करना चाहा कि खंजीर का ममनू गोश्त खाएं। तब उनमें से एक ने सब की तरफ से बात करके कहा कि तू हमसे क्या पूछता है और क्या बात कहलवाना चाहता है। हम तो मरना पसंद करते हैं पर अपने आबाई कवानीन के खिलाफ अमल न करेंगे। तब बादशाह गजबनाक हो गया और हुक्म दे दिया कि कुड़ा और देगे गरम की जाएं। और जो ही वो खूब गरम हो गई तो उसने हुक्म दिया कि जिसने पहले बात की थी उसके भाइयों और उसकी माँ की आंखों के सामने उसकी ज़बान काटी जाए और उसकी खोपड़ी उतारी जाए और उसके हाथ और पांव काटे जाएं। जब वो सरासर लूंजा हो गया तो हुक्म दिया गया कि उसे आग के पास ले जाएं और भूने, क्योंकि उसमें अभी थोड़ी सी जान बाकी थी। लेकिन जिस वक्त कड़ा में से धुआं उठ रहा था तो बाकी भाई और उसकी माँ एक दूसरे को हिम्मत बांध रहे थे ताकि मौत के लिए दिलेरी से कदम आगे बढ़ाएं। और उन्होंने कहा कि खुदावंद खुदा देखता है और वो बल जरूर हम पर रहम करता है, जैसे मूसा ने अपने नगमाए शहादत में कहा है कि वो अपने बंदों पर रहीम होगा। और जब पहले ने इस तरह वफात पाई तो वो दूसरे को अजाब की जगह में ले आए और उसकी खोपड़ी की खाल माँ बालों के उतार कर उससे पूछने लगी कि पेश तारीस के तेरे जिस्म के उज़ा को अजाब दिया जाए, क्या तू ये खाएगा या नहीं। उसने अपनी मादरी ज़बान में जवाब दिया कि नहीं। इसलिए उन्होंने उसे भी पहले के से सब अजाब चखाए। और जब वो जान बलब हुआ तो उसने कहा कि ए मर्द शरीर, तू हमारी इस अराज़ी जिंदगी को तो लेता है, पर कवानीन हमें जो उसकी शरअ की खातर मरते हैं अबदी जिंदगी के लिए उठाएगा। उसके बाद वो तीसरे को अजाब देने लगे। उसने जो ही हुक्म पाया उसी दम ज़बान बाहर निकाली और दिलेरी से अपने हाथ पसार दी और दिलेरी से कहा कि आसमान की तरफ से ये उज़ा मुझे मिले और उसके शरअ की खातर मैं उन्हें भी हकीर जानता हूँ, पर मैं उसी से उम्मीद रखता हूँ कि वो उन्हें फिर मुझे अता करेगा। तब बादशाह और उसके साथी उस नौजवान की बहादुरी से हैरान हो गए जो अजाब को बिल्कुल नाचीज जानता था। जब वो मर गया तो चौथे को उसी तरह अजाब दिया। जब वो नज़ा की हालत में था तो उसने कहा कि आदमियों के हाथ से कत्ल किया जाना और खुदा से उठाए जाने की उम्मीद रखना और इंतज़ारी करना तसल्ली की बात है, लेकिन तेरी क़यामत हयात के लिए ना होगी। बाद इसके 5वां लाया गया और उसे अजाब दिया गया और उसने बादशाह पर निगाह करके कहा कि तू इख्तियार रखता है कि आदमियों से जो चाहे सो करे, हालांकि तू फानी है, लेकिन गुमान ना कर के खुदा ने हमारी कौम को तरक कर दिया है। थोड़ी देर सब्र कर तो
تو اس کی شدید قدرت دیکھے گا کہ وہ تجھے اور تیری نسل کو کیسے عذاب دے گا۔ اس کے بعد چھٹا لایا گیا، اور جب وہ مرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ بطالت سے دھوکہ نہ کھا، ہم اپنے ہی سبب سے یہ سب کچھ سہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے خدا کا گناہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ عجیب باتیں ہم پر واقع ہوئیں۔ لیکن تو خیال نہ کر کہ تو بے سزا چھوٹے گا، کیونکہ تو نے خدا ہی سے جنگ برپا کرنے کی جرات کی ہے، خصوصاً ان کی ماں بہت زیادہ تعریف اور نیک ذکر کے لائق ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی دن میں اپنے 7 بیٹوں کو ہلاک ہوتے دیکھا، اور اس توکل کے سبب سے جو وہ خداوند پر رکھتی تھی ہمت نہ ہاری۔ وہ مادری زبان میں ان سب کی حوصلہ افزائی کرتی رہی، اور بلند خیالات سے ممور ہو کر اپنی نسوانی طبیعت کو مردانہ دلیری سے یہ کہہ کر مضبوط کرتی رہی کہ میں نہیں جانتی کہ تم نے میرے شکم میں کس طرح صورت پکڑی، کیونکہ میں نے تمہیں نہ دم اور نہ حیات بخشی، اور نہ میں نے تمہارے اعضاء کی ترتیب و درست کی، لیکن خالق قوانین نے یہ کیا ہے۔ وہی انسان کے وجود میں آنے کا مرتب ہے، جس طرح کہ وہ ہر شے کے صدر ہونے کا مدبر ہے، پس وہی اپنی شفقت سے دم اور حیات دوبارہ تمہیں دے گا، اس لیے کہ تم اس وقت اس کے شرع کی خاطر اپنے آپ کو حقیر جانتے ہو۔ ان تک اس نے خیال کیا کہ میری توہین ہو رہی ہے، اور اسے شک تھا کہ یہ حقارت سے میری بابت بات کرتی ہے، اور چونکہ سب سے چھوٹا ہنوز باقی تھا، وہ نہ فقط الفاظ ہی سے اسے منانے لگا بلکہ قسم کھا کر اسے یقین دلانے لگا کہ اگر تو اپنے آبائی قوانین کو چھوڑ دے تو میں تجھے دولت مند اور خوشحال کر دوں گا، اور تجھے اپنا رفیق بناؤں گا، اور سرکاری عہدوں پر مامور کر دوں گا۔ اور جب اس لڑکے نے اس بات کو متکلک نہ مانا تو بادشاہ نے اس کی ماں کو بلایا اور اسے ترغیب دی کہ لڑکے کو اپنی جان بچانے کی صلاح دے، اور جب اس نے اس سے قصر گوئی سے اصرار کیا تو اس نے وعدہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو مناؤں گی، اور وہ اس کی طرف جھکی اور بے ترس ظالم کو دھوکہ دے کر مادری زبان میں اس سے یوں کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھ پر ترس کر، میں نے اپنے باطن میں تجھے 9 مہینے تک اٹھایا اور 3 برس تک تجھے دودھ پلایا، اور میں نے تیری پرورش کی اور اس عمر تک تجھے پہنچایا۔ اے میرے بچے، میں تیری منت کرتی ہوں کہ آسمان اور زمین پر نظر کر اور ان کی معموری کو دیکھ کر جان لے کہ خدا نے اس سب کچھ کو عدم سے خلق کیا، اور کہ نوح انسان اسی طریقے سے وجود میں آئی۔ جو پس تو اس جلاد سے نہ ڈر، بلکہ اپنے بھائیوں کے لائق بن اور موت منظور کر، تاکہ میں تجھے یوم رحمت کو ان کے ساتھ پھر حاصل کر لوں۔ جب وہ یہ کہہ رہی تھی تو لڑکا بول اٹھا کہ تم کس بات کے منتظر ہو؟ میں بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا، میں اس شریعت کا حکم مانتا ہوں جو موسیٰ کی معرفت ہمارے باپ دادا کو دی گئی تھی،
اور اے عبرانیوں کی ان تمام افات کے مجد، تو خدا کے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ ہم تو اپنی خطاؤں کے باعث سزا پاتے ہیں، پر اگرچہ زندہ خداوند ہماری توبیخ و تادیب کے لیے کچھ عرصہ تک ہم سے ناراض ہے، تو بھی وہ اپنے بندوں کی طرف پھر مائل ہوگا۔ لیکن اے شریر اور سب آدمیوں سے زیادہ خبیث، تو ناحق تکبر نہ کر اور باطل توکل سے اپنے آپ کو لوری نہ دے، جبکہ تو اس کے بندوں کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، کیونکہ تو خدائے قدیر و بصیر کی عدالت سے چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ اور ہمارے بھائیوں نے دم بھر کے دکھ پر صبر کر کے خدا کے عہد کے مطابق حیات ابدی میں سے پی لیا ہے۔ لیکن خدا کی عدالت سے تجھ پر وہ عذاب نازل ہوگا جس کا تو باعث اپنے غرور کے سزاوار رہے۔ میں بھی اپنے بھائیوں کے مانند اپنے آبائی قوانین کے لیے جسم اور جان دیتا ہوں، اور میں خدا سے منت کرتا ہوں کہ وہ جلد ہماری امت کی طرف رجوع کرے اور مصائب اور آفات لا کر تجھ سے اقرار کروائے کہ وہی اکیلا خدا ہے، اور کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں قادر مطلق کا وہ قہر اختتام پایا جائے جو انصاف سے ہماری امت پر پڑا ہے۔ تب بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور اس تحقیر کی برداشت نہ کر سکا، اور اس کے بھائیوں کی نسبت اس کا عذاب زیادہ کر دیا، اور اسی طرح یہ بھی پلید ہوئے بغیر اور خداوند پر کامل توکل رکھ کر رحلت کر گیا، اور آخر کار اپنے بیٹوں کے بعد ماں نے بھی وفات پائی۔ تناول ذبیحہ اور عزاؤں کی شدت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ دوسرا مکابین کی کتاب اس کا 8 باب۔ یہودا کا آغاز کامیابی۔ اور یہودا مکابی اور اس کے ساتھی خفتہ قبضوں میں جا کر اپنے رشتہ داروں کو اپنی طرف بلاتے اور انہیں جو یہودیت پر قائم رہے اپنے ساتھ ملاتے تھے، اور انہوں نے یوں تقریباً 6000 جمع کر لیے، اور انہوں نے خداوند سے دعا کی کہ وہ اپنی امت پر نظر کرے جو ہر ایک سے پامال کی جا رہی تھی، اور اپنی ہیکل پر رحم کرے جسے بے دینوں نے ناپاک کیا تھا، اور شہر پر ترس کھائے جو ویران ہو چکا تھا اور زمین کے ساتھ ہموار ہو جانے کے قریب تھا، اور اس خون کی آواز سنے جو اس کے پاس چلاتا تھا، اور ان معصوم بچوں کو یاد کرے جو ظلم سے قتل ہوئے، اور ان کفر گوئیوں کا انتقام لے جو اس کے نام کے خلاف کہی گئی۔ جب سے مکابی نے گروہ جمع کر لیا، اسی وقت سے غیر قوم اس کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ خداوند کا قہر و رحم سے بدل گیا، اور وہ شہروں اور گاؤں پر ناگہاں آ پڑتا تھا اور انہیں جلا دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے جنگ کے لیے افضل مقاموں کو قبضہ کر لیا اور اکثر دفعہ دشمن کو شکست دی۔ اس طرح کے حملوں کے لیے وہ غالب
غالبا رات کے وقت نکلتا تھا اور اس کی شجاعت کی شہرت ہر جگہ پھیل گئی۔ سرانیوں کی تیاریاں۔ جب فیلبوس نے دیکھا کہ یہ شخص رفتہ رفتہ ترقی پذیر ہو رہا ہے اور اپنے اکثر کاموں میں کامیاب ہوتا جاتا ہے، تو اس نے ابر اور فنیکیا کے حاکم بیتاموس کو خط لکھا کہ شاہی معاملات کے بچاؤ کے واسطے مدد بھیجے۔ اس نے فی الفور خاص رفیقوں میں سے ایک یعنی نیکانور بن پتروکلس کو مقرر کر کے بھیجا اور مختلف قوموں کے تخمینہ 20,000 فوجیوں کو اس کے متحد کر دیا تاکہ یہودیوں کی تمام نسل کو مدھم کر دے، اور جرجیاس کو بھی اس کے ساتھ کر دیا جو جنگ کے کاروبار میں تجربہ کار اور ماہر سلاح تھا۔ نیکانور نے قصد کیا کہ یہودی قیدیوں کو فروخت کر کے اہل روما کے وہ 2,000 قنطار حاصل کرے جو خراج کے طور پر بادشاہ پر واجب الادیٰ تھے۔ اس لیے اس نے فوراً ساحلی شہروں کو آگاہ کر دیا کہ یہودی غلام فروخت ہونے کو ہیں، اور اس نے وعدہ کیا کہ 90 غلاموں کی قیمت 1 قنطار ہوگی، کیونکہ اس نے یہ خیال نہ کیا کہ قادر مطلق کی طرف سے اس پر کیا انتقام نازل ہوگا۔ اور یہودا کو خبر ملی کہ نیکانور نے کوچ کیا ہے، اور جب اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی کہ لشکر آ رہا ہے، تو وہ جو بزدل تھے اور خدا کے عدل کا اعتبار نہیں کرتے تھے، جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسروں نے جو کچھ اس کے پاس باقی تھا بیچ ڈالا اور خداوند سے دعا کی کہ تو ہمیں بے دین نیکانور سے چھڑا لے، جس نے ہمیں ملنے سے پہلے ہی ہمیں فروخت کر دیا ہے، اور یہ اگر ہماری خاطر نہیں کرتا تو اپنے ان عہدہ کو خاطر کر جو تو نے اپنے باپ دادا سے کیے تھے، اور یہ اگر ہماری خاطر نہیں کرتا تو اپنے ان عہدوں کی خاطر کر جو تو نے ہمارے باپ دادا سے کیے تھے، اور اپنے اس عظیم نام کی خاطر کر جس سے ہم کہلاتے ہیں۔ مکابی نے اپنے ساتھیوں کو جن کی تعداد 6,000 تھی جمع کیا اور انہیں تاکید کی کہ دشمن سے نہ ڈریں، اور ان غیر قوموں کی کثرت کے باعث جو ناحق ان کے خلاف حملہ آور ہوئے ہمت نہ ہاریں بلکہ دلیری سے لڑے، اور یہ مد نظر رکھ کر کہ غیر قوموں نے کیسے کافرانہ طور پر مقدس مقام کی بے حرمتی کی اور شرمسار شہر میں ظالمانہ کام کیے اور قدیم روایتوں کو منسوخ کر دیا، اور اس نے کہا کہ ان کا بھروسہ ان کے ہتھیاروں اور ان کی شخصیت پر ہے، لیکن ہمارا توکل خدا قادر مطلق پر ہے، جو اس پر قادر ہے کہ نہ فقط ہمارے حملہ آوروں کو بلکہ تمام جہان کو پلک جھپکنے میں نابود کر دے۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ ان کے باپ دادا نے کتنی بار مدد حاصل کی تھی، کہ سنخریب کے عہد سلطنت میں کیسے 1,85,000 ہلاک کیے گئے تھے، اور کہ بابل میں اس لڑائی میں جو غلاطیوں سے ہوئی تھی، جس میں کل 8,000 مرد ماں اپنے 4,000 مقدونیوں کے
मकदूनियों के शामिल थे, اور جب مقدونیوں کی شکست ہونے لگی تو ان 8,000 نے اس مدد سے جو آسمان کی طرف سے انہیں ملی تھی کیسے 1,20,000 کو ہلاک کر دیا اور کافی پیدا اٹھا کر واپس گئے۔ جب اس نے ان الفاظ سے ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اس پر راغب کیا کہ شریعت اور وطن کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، تو اس نے ان کے 4 رفیق کر دیے اور اپنے بھائیوں میں سے ایک یعنی شمع اور یوسف اور یوناتان کو ایک فریق کا سپہ سالار مقرر کیا اور ہر ایک کے متحد 1500 آدمی کر دیے۔ پھر اس نے عزیہ کو حکم دیا کہ کتاب مقدس میں سے پڑھ کر سنائے، اور اس نے انہیں کلمہ معینہ دیا یعنی خدا کی مدد، اور اس نے پہلے فریق کا سپہ سالار ہو کر نیکا نور پر حملہ کر دیا۔ سورانیوں کی شکست، اور چونکہ قادر مطلق ان کا مددگار ہوا، اس لیے انہوں نے دشمنوں میں سے 9,000 سے بھی زیادہ آدمی قتل کر دیے اور نیکانور کے اکثر فوجیوں کو زخمی اور ناکارہ کر دیا اور سب کو بھاگ جانے پر مجبور کیا، اور انہوں نے انہی کی چاندی پر قبضہ کر لیا جو انہیں خریدنے آئے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ دور تک ان کا تعاقب کیا اور دن کے وقت ان کے باعث مجبور ہو کر واپس چلے گئے کیونکہ سبت سے پہلے کا دن تھا، اور اسی وجہ سے وہ ان کا دور تک تعاقب نہ کر سکے، اور انہوں نے دشمنوں کے ہتھیار جمع کر کے اور ان کی لوٹ لے کر سبت منایا اور خداوند کی کثیر حمد سرائی اور ثنا خوانی کی، اس لیے کہ اس نے اس روز اپنی رحمت کی پہلی شبنم برسا کر انہیں بچایا تھا۔ جب سبت گزر گیا تو انہوں نے غنیمت کا کچھ حصہ نقصان اٹھائے ہوئوں اور بیواؤں اور یتیموں کو دے دیا اور باقی کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا، اور یہ سب کچھ انجام دے کر انہوں نے مناجات عام کر کے خداوند رحیم سے منت کی کہ وہ اپنے بندوں سے سراسر مطابقت کرے، اور انہوں نے تیماتوس اور بجہیش کے فوجیوں سے لڑ کر ان میں سے 20,000 سے زیادہ قتل کر دیے اور اوپر کے قلعوں پر قابض ہو گئے، اور انہوں نے اپنی بڑی غنیمت کے مساوی حصے کر کے اسے اپنے اور نقصان اٹھائے ہوئوں اور یتیموں اور بیواؤں اور ضعیفوں کے درمیان بانٹ دیا، اور انہوں نے ان کے ہتھیاروں کو احتیاط سے جمع کر لیا اور مناسب جگہوں میں رکھ دیا، اور باقی لوٹ یروشلم میں لے گئے، اور انہوں نے تیماتوس کے ساتھیوں میں سے اس سردار کو بھی قتل کر دیا جو نہایت درشت شخص تھا اور جو یہودیوں پر ہر طرح کی مصیبت لایا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے وطن میں فتح کی خوشیاں منا رہے تھے تو انہوں نے ان لوگوں کو جلا دیا جنہوں نے مقدس پھاٹک کو جلا دیا تھا، یعنی قلتنسس اور بعض اوروں کو جو بھاگ کر ایک گھر کے اندر آ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کی بے دینی کی واجب سزا مل گئی، اور جو چند خبیث نیکانور یہودیوں کو خریدنے کے لیے 1,000 سوداگر اپنے ساتھ لایا تھا، وہ خداوند کی مدد سے انہی لوگوں کے ہاتھ سے ذلیل کیا گیا جنہیں وہ بالکل ناچیز سمجھتا تھا۔
اس نے اپنی عمادہ پوشاک اتار ڈالی اور فراری غلام کی مانند میدانوں میں سے ہو کر تنہا بھاگ گیا اور خوب فتح یاب ہو کر یعنی اپنے لشکر کو کھو کر التکیہ میں پہنچا، بعد اس کے کہ اس نے اہل روما سے وعدہ کیا کہ میں یروشلم کے قیدیوں کو بیچ کر خراج عطا کر دوں گا۔ اسے ظاہر کرنا پڑا کہ خدا ہی یہودیوں کا مددگار ہے اور یہودی مغلوب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ ان شرع پر عمل کرتے ہیں جو ان کے لیے مقرر ہوئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔